वेलकम गाइस। मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अभी हमें बताने वाले वीडियो में आगे जो हम अभी देखने वाले हैं बताएंगे क्यों करता है। सो गाइस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है। क्यों इतनी ज्यादा है कि एक वजह बताता हूँ। क्यों है इतनी ज्यादा में एक मोहब्बत है सहाबी थे हमारी? हजरत सुहैब। वजह हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे। एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा? माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ही ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। सुभान अल्लाह। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है, इजाफा ही होता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर्क कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से माँ पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया, इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने फूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ही हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे हैं। 9 दिन का सफर, 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था।
सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफ्द आ रहा है, आज से मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, तात के कपड़े जगह जगह से फटे हुए, हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं, जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो। ऐ मेरे अजीजों, यही मेरे बयान करने का मकसद है। जिसको लोगों ने तोड़ा, माँ ने मारा होगा, बाप ने मारा होगा, गुंडों ने पीटा होगा, माल छीन लिया होगा, लेकिन जब वो थका हारा गुलाम मदीने पहुंचता है, मेरे आका के सीने से सीना लगता है, रसूल पाक चादर पहनाते हैं, तो देखो सहाबा कहते हैं सुहैब के चेहरे पर हमने खुशियों के आसार देखे। ऐसा लगता था कोई जख्म भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं। उसके बाद अपने दोनों हाथ फैला कर कहता है, सुहैब कहता है मेरे दोस्तों अब तो मुझे किसी गम का एहसास भी नहीं, दुनिया छूटती है छूटे, मुस्तफा की चादर मेरे पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। वो सुहैब है, जानते हो जिंदगी भर मदीने तैयबा में उसी चादर पर बसर करते रहे और जब मौत का वक्त करीब आया वसीयत करके जाते हैं लोगों मेरी ये चादर मुझसे जुदा ना करना, जब मुझे कफन देना तो इसी चादर में कफन देना। इसलिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई जात है तो वो माँ होती है, बाप होता है, लेकिन मेरे साथ तो मामला ये है मुझसे मोहब्बत करने वाली माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, मेरी अजीज माँ ने मेरे कपड़े उतरवाए। किसी की माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, उस वक्त मदीने का आका तन्हा नहीं छोड़ता। सुभान ये है अल्लाह, हमारी मोहब्बत की वाह, वजह, वाह, वाह। यह है हमारी मोहब्बत की वजह। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया को ये कहता हूँ अगर माँ भी हमारी छोड़ दे, बाप भी हमारा छोड़ दे, मगर गुंबदे खजरा का मक्खी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो तन्हा कभी नहीं होने देता। एक रिवायत मौजूद है, तुम समझते क्या हो नौजवानों, हो सकता है आज तुम्हें ये ग्लैमर की दुनिया ने का देखा हो, तुम्हें ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिरकियों ने अपनी तरफ खींच लिया होगा। मैं समझता हूं हमारे बच्चे थोड़ी देर के लिए भटक गए होंगे, लेकिन सिर्फ अखलाक में, आमाल में, लेकिन आज भी तुम्हारे सीने में मेरे आका का वो चिराग जल रहा है। अगर हुजूर की मोहब्बत का चिराग ना होता तो इस मजमे में आते भी नहीं। और मुझे पता है मुझे सुनने वाले होते कौन है, जाहिर सी बात है, वाह वाह वाह। मैंने महसूस किया है मुझ जैसे खतीब को बहुत कम लोग सुनते हैं, वैसे तो दूर बैठ के बहुत सुनते हैं, लेकिन करीब आने वालों को मैंने महसूस किया है कई लोग ये सोचते हैं ये मौलाना के साथ खड़े रहेंगे कल को हम पे भी केस हो जाएगा, ये फुल रडार में है, इनको भी पकड़ लेंगे उनको भी पकड़ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ जो आए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया डराती नहीं, अभी बंद है फिलहाल, डराए तो ये डरते नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी माओ ने दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके सीनों में सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस पर बताओ। अभी मौजूद है, बस इसे शोला बनने की देर है, जबकि डोंगी बाबा इस इतना चिराग सब की कुछ लौ करते को हैं। थोड़ा सा और बुलंद होने की देर है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मैंने तो अब ये जागते हुए और अवेयरनेस आते हुए भी मैंने महसूस किया कि आज से 1 साल पहले एक खबीस मलून पाखंडी मेरे नबी पाक की शान में भौंक रहा था, तो हमने उसे पुकार कर कहा था
کہ آؤ چلتے ہیں آگ میں دیکھ کے. آپ کو پتا ہوگا میرے عزیزوں, ہمارے جذبات سے کوئی منصوبہ بندی نہیں, کوئی پلاننگ سے نہیں, بلکہ دل جب دکھتا ہے تو یہی میں نے کہا, عشق کچھ بھی کر سکتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضور کی محبت ہے, حضور کا نام ہے, ہمیں تو اتنا پتا ہے, حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور کی گھر میں دعوت کیا, میرے آقا دعوت میں آئے, کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دسترخوان پر پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے تبرک کے لیے رکھ لیا. وہ بدعقیدو سنو, تبرک رکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے. حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر رکھتے ہیں, لیکن روایت میں موجود ہے کہ جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا, حضرت جابر اس کو پانی سے نہیں دھوتے, بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے. کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈالتے, تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ سے نکالتے, پورا میل نکل جاتا, ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا. کپڑے کے دسترخوان آگ حدیث میں موجود ہے. کس وجہ سے؟ کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے, لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا, حضور نے صاف اپنے کرے صلی اللہ ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا, ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں. جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں, وہ کپڑا نہیں جل سکتا, تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے, رب ذوالجلال کا حکم ہے. میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غزن پہنچا سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ 1 سال سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے بچوں کو جاگتے ہوئے. 1 سال پہلے ہم نے پکار کر کہا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے محسوس کیا, مہینہ گزرا, 2 مہینہ گزرے, ہر جگہ سے آواز آنے لگی, بچے جوان بیدار نظر آنے لگے. ایک واقعہ میری آنکھیں بھگو دیتا ہے, میں آپ کے سامنے وہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک بار ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا حلیہ دیکھ کر کی عجیب تھا, ممبئی کا رہنے والا, ہپی کٹ ہے, پھٹی جینز پہنا ہوا ہے, ادھر بالیاں ہیں, کڑے بھی ہے, اور پوری داڑھی میں بھی ڈیزائن, ٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں, جو ایک عجیب سی کیفیت بنا کر کے وہ آیا ہمارے پاس. کہا نشہ بھی کرتا تھا, دن رات نشے میں رہنے والا, اور مجھ سے کہتا ہے مولانا میں تو مسجد میں کم آیا کرتا ہوں, مجھے پتا نہیں, لیکن میرے یہ حالات اپنی جگہ پر, نشہ بھی ہوتا ہے, میں توبہ کر لوں گا, لیکن مجھے ابھی میرے دوست نے آپ کی ایک ویڈیو بتائی جس میں آپ کسی ملعون کو, گستاخ رسول کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ آگ میں کودنے کا وقت آیا ہے. مجھے پتا نہیں ہوتا کیا ہے, لیکن میرا دل بے قرار تھا, میں آپ سے ملنا چاہتا تھا, اور آپ سے مل کر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, مولانا آپ نہیں جائیں گے, میں پہلے جاؤں گا. ہولیاں دیکھو, کیفیت دیکھو, کس انداز میں رہتے ہو. میری آنکھیں بھیگ گئی. پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کیا تھا, آقا آپ کے یہ غلام گنہگار تو ہو گئے ہیں, غدار نہیں ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے نام پر یہ نہیں کہ صرف نمازی آگے بڑھیں گے, گنہگار حج ہو گئے, کرنے والے غدار حاجی ہی نہیں آگے بڑھیں گے, یہ نہیں ہے کہ پرہیزگار ہی آئیں گے. میں نے اب محسوس کیا ہے ہماری قوم کے وہ بچے جو مسجد نہیں آئے یا پھر غلط راستے پر بھی تھے, لیکن جب ہمارے کرنٹ کے تار کو کسی نے چھیڑا ہے تو ان نوجوانوں میں بھی بے قراری دیکھنے کو ملی ہے, یہ بے چینی دیکھنے کو ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا بچہ حالات سے اور نفس کی وجہ سے بہک تو گیا ہے, لیکن ابھی میرے آقا کے قدموں کو چھوڑا نہیں ہے. اسی لیے دنیا والوں سنبھل جاؤ, یہ نبی پاک کے غلام ابھی بیدار بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو بیداری ہے تمہاری, اس کو قائم رکھو. اور اس لیے بھی میں نے ابھی ایک واقعہ صحابی رسول حضرت صہیب کا بتایا. کیوں ہم اتنی محبت کرتے میرے آقا سے؟ اس لیے کہ پوری اس بھری کائنات میں ہم نکموں اور غریبوں کو کسی کا خیال ہے, ہمارا اگر کوئی خیال کرتا ہے تو کوئی یہ ذات نہیں, وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. تمہیں پتا ہے میرے آقا نے فرمایا
کہ اگر ایک کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، امتیوں سنو، اے جوان بچوں سنو، میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاؤں میں ہمارے کانٹا بھی پاؤں میں۔ چبھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ کون ہے یہ درد کا احساس کرنے والا؟ ہمارے بچے بلک بلک کر کے مر گئے، کہاں ہے وہ سارے بڑے لیڈر؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں آج بے آبرو ہوتی چلی گئی، کہاں ہے ہمارے وہ لیڈر جو ہاتھ رکھنے کو بھی تیار نہیں؟ آج ہماری ہمارے ان زخموں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے اے نوجوانوں، میں تم سے بار بار یہ کہتا ہوں، یہاں آسرا اور سہارا کوئی نہیں ہے۔ جس کو تم مسیحا سمجھتے ہو یہ وہی ظالم ہے جو شہد دکھایا اور زہر پلائے، شہد دکھایا اور زہر پلائے۔ حقیقت میں اگر تمہارا کوئی آسرا ہے، کوئی سہارا ہے تو وہی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس رسول کی ذات یہ ہے کہ ایک ہرن اپنے بچوں سے دور ایک بدو کے جال میں پھنس گئی، اور اس غور سے اعرابی سننا ہے، دیہاتی نے ہرن کو پھانس ہرن لیا پھنس تھا۔ گئی۔ میرے آقا کا گزر وہاں سے ہو رہا ہے، ہرن نے اپنی زبان میں میرے آقا سے فریاد کی کہ آقا اس سے مجھے چھٹکارا دلا دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن رو رہی ہے، اس کے 2 چھوٹے بچے، چھوڑ دے اسے، واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا کیا پھنسا ہوا شکار واپس آ سکتا ہے دودھ چھوڑنے پلا کے کے بعد؟ واپس آ میرے جائے گی۔ آقا نے فرمایا دنیا دھوکہ تو دے سکتی ہے مگر یہ جانور اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر یہ نہ آئے تو میں ضمانت دیتا ہوں اپنی ذات کی، تو مجھے لے لے۔ اس دیہاتی نے چھوڑ دیا اور وہ ہرن اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائی اور بچوں سمیت واپس آئی اور کہا مجھے اس دیہاتی کے حوالے کر دیں، گرفتار کر بچوں لے کے آئیے۔ ساتھ واپس۔ لیکن اس دیہاتی نے دیکھا اس فرمان برداری کو اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانور جب آپ کی اتنی وفاداری کرتے ہیں تو میں انسان ہوں، میرے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ کی وفاداری کروں، سبحان اللہ، آپ کی پیروی کروں، آپ کی فرمان برداری کروں۔ یہ میں نے اس لیے تمہارے سامنے ذکر کیا۔ اور ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضور منبر پر کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کہتے ہیں اچانک بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے ایسی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ میرے آقا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے، لیکن جب منبر بن گیا تو اس عصا کو، اس لکڑی کو میرے آقا نے مسجد کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ حدیث میں موجود ہے وہ عصا، لکڑی کا عصا رونے لگ گیا لکڑی پکڑ اور کے اس کھڑے کے ہوتے ہیں، رونے کی چھڑی آواز جسے بولتے مسجد ہیں۔ نبوی میں گونج عصا۔ رہی تھی۔ میرے آقا منبر چھوڑ کر خطبے کے دوران اتر آئے اور چلتے ہوئے گئے اور جا کر اس لکڑی کے عصا کو اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں اس لکڑی کو جب تک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا یہ دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ میرے جدائی کے غم میں رونے لگ گئی۔ یہ عصا جب رونے لگا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا، چپ ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں سبحان کہتا ہوں اے عزیز بچوں، ایک ہرن یاد آسا کرے میرے آقا کو، اس کی مدد کے پکڑنے لیے کی چلے چھڑی ہے جاتے وہ۔ ہیں۔ ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے، میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں۔ تم تو امتی ہو، تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تلوار بعد میں چلے گی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک، وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ محبت اور یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے۔ میں تنہا چلتا ہوں، میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں، تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اندھ وقت ہے۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے، بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے، تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو، یہی خیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے، اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں
بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا، تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے، اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی، اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون، 500 لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک 1000 کیا، لوگوں سے کیا؟ فرعون کو پانی سے غرق کر دیا، ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا، اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا۔ اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے، نہ فرعون کا تختہ ہے، نہ شداد کی جنت ہے، نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے، کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا۔ رب تبارک و تعالی پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں۔ مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے، سب سے بڑا حکم نہیں ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے، پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی، اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ظالموں کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا، مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نراشا ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دن کل پھل پھول رہا تھا، میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام ہے تھا، اور اسلام رہے گا، ہے، اسلام رہے گا، ہمیشہ کوئی ہمیشہ کچھ نہیں رہے گا۔ بگاڑ پائے گا۔ اتنی بات یاد رکھو ہمیشہ میرے ہمیشہ نبی کے رہے گا۔ پاک کی ذات پر بھی جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے۔ بے شک جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ مجدد الف ثانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں، اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم، الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں، اس کا خود کا سیلیکشن تھا۔ اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی بھی، جو من میں آیا سب کر لیا۔ اس زمانے میں اکبر نے کہا تھا اب اس اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین آنا چاہیے۔ لوگ مجھے آج بتاؤ، آج حالات خراب ہیں یا اس وقت حالات زیادہ خراب تھے؟ اس وقت وہ تو ڈکٹیٹر تھا، ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں تھا، بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اتنے برے حالات میں بھی وقت کا مجدد احمد فاروقی سرہندی اکبر کے ٹائم آواز اٹھاتا اور کہتا ہے اے اکبر تیرا دین نہیں چلے گا، جو دین چلے گا وہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا۔ اسلام کے نام پر کوئی دوسری تبدیلی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اس پاداش میں مجدد صاحب کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا، گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ 8 سال کے بعد جب مجدد الف ثانی کو چھوڑنے، رہا کرنے کی بات آئی تو جیل میں جا کر دیکھتے ہیں، سنو ایک عاشق رسول کی زندگی کیا ہوتی ہے، تم کہاں بند باندھو گے؟ مجدد صاحب کو 8 سال جیل میں رکھا گیا، لیکن 8 سال کے بعد جب جیل کے اندر جا کر دیکھتے ہیں، جیل میں جو قیدی تھے 700 مجرموں کو مجدد صاحب نے عالم دین بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے جیل میں تفسیر قرآن، 700 حدیث رسول کا ذکر، میرے آقا کا عشق، اس لیے کہتے ہیں دیوانہ جہاں ہوتا ہے وہیں پر وہ اپنا شہر آباد کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ بازار میں ہو تو بھی مہکتا ہے، مسجد میں ہو تو بھی چمکتا ہے، وہ چاہے قبرستان میں سویا ہو تب بھی لوگوں کی دلوں پہ راج کرتا ہے۔ آج دیکھو بہت سارے آئے تخت پر بیٹھے ہوئے، ان کے نام سب کو یاد نہیں، لیکن 800 سال ہو گئے ہندوستان کی تاریخ میں اجمیر میں سویا ہوا مرد قلندر آج ہر مسلمان کے دل پر راج کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ وہ حکومت ہے جو صرف ووٹ سے نہیں لی جاتی، یہ عشق مصطفیٰ کی بدولت دی جاتی ہے۔ جو نبی کا ہو گیا کائنات پوری اس کی طرف پھیر دی جاتی ہے۔ آج میرے عزیزوں، مجھے بھی اگر آپ سننے آئے ہیں
یا مجھے یہ منبر پر کھڑا کیے ہیں تو اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا بڑا نیتا ہے، بلکہ یہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد عزتوں کے ساتھ اگر مجھے آپ دیکھتے ہیں تو صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ دیکھو ہمارے نبی کی شان، دیکھو ہمارے نبی کی شان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کو درس دے رہے تھے، راستے سے گزرنے والا ایک نوجوان، ایک نظر میرے آقا پر پڑی، یہودی گھر سے تعلق تھا، ماں بھی یہودن باپ بھی راستے یہودی، سے جانا۔ لیکن نوجوان دروازے سے کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، اور میرے آقا کی منموہنی صورت، وہ جو دلوں کو لبھا جائے، دیکھ کر کے ایسا دیوانہ ہوا کہ کھڑا ہی رہ گیا، اور حضور کی میٹھی باتیں سنتے سنتے وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر گھر چلا گیا۔ شام کو بے قراری بڑھی کہ ان الفاظ میں کتنی مٹھاس ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے یا حضور کی طرف آتا ہے، یہ وہی دل آئیں گے جن دلوں کو اللہ پاک کرتا ہے۔ جن دلوں میں کتے پہلے سے بھرے ہوئے ہوں، انہیں میرے نبی کا چہرہ کیا سمجھ میں آئے۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے، کہا آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ حضور نے فرمایا سچ کہا ابو بکر۔ ابو جہل آیا تھوڑی دیر بعد، کہا محمد تمہارے سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے آقا نے فرمایا تو بھی سچ کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئینہ ہوں، ہر کوئی اپنی صورت دیکھتا ہے اور اپنی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ ابو بکر آئے اپنا چہرہ اس آئینے میں اچھا دیکھا، تعریف کی، اور یہ بدبخت آیا اپنا چہرہ دیکھا، اپنی مذمت کیا۔ تو جتنے پاکھنڈی بھونک رہے ہیں، سن لو تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے۔ جو نبی پاک کی شان میں بھونکتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا، کریکٹ ایک دم۔ حلالی نہیں ہوتا۔ وہ اپنا نسب سب کو بتا رہے ہیں، دیکھ لو سن لو ہم حرامی ہیں۔ اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، ایک نوجوان حضور کو دیکھا، بے قرار ہوا، گھر گیا، دوسرے دن اسی ٹائم پر پھر مسجد میں آیا، مسجد کے دروازے پر دور سے ہی میرے آقا کی باتیں سنتا رہا، کھڑا ہو کر کے حضور کو دیکھتا رہا، اندر آنے کی ہمت نہیں۔ پھر گیا، 2-3 دن کے بعد لوگوں نے شکایت کر دی اس کے باپ سے، یہودی تھا اور بڑا پکا مذہبی۔ لوگوں نے جا کر کہا ہے فلاں تجھے پتا ہے تیرا بیٹا تو محمد کی باتیں سننے کے لیے مسجد پہ کھڑا رہ جاتا ہے، شام تک وہیں رہ جاتا ہے۔ باپ کو جب یہ خبر ہوئی تو بیٹے کو بلایا، بہت مارا، کہا تو وہاں کیوں جاتا ہے؟ وہاں ہرگز مت جا، ان کا جادو چلتا ہے۔ ان کو آج تک یہی لگتا ہے، آج تک یہی لگتا ہے جادو چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیزو، ہاں جو کچھ بھی چلتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا حسن چلتا ہے۔ ہاں تم کر کے دیکھ لو جتنے جادو کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھ ہمارے ساتھ یہ جادو کا کھیل نہیں کھیلتے؟ سب کھیلتے ہیں، ہمیں پتا ہے کتنے سفلی، کتنے جادو، کتنے پاکھنڈی، کتنے ڈھکوسلے، لیکن ہمارا یقین یہ ہے جس کے ساتھ محمد کی ذات ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی عنایت ہے، تمہاری ساری چیزیں ہم پھونکوں میں اڑا دیں گے انشاءاللہ۔ اس نوجوان کو باپ نے بہت مارا، پھر اس کے بعد پابند کر دیا کہ واپس جائے گا نہیں۔ چند دنوں پابندی کیا، بے قراری ایسی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، بار بار دیوانوں کو جب چھیڑا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی، جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، اور پھر واپس آیا 8 دن کے بعد، پھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ باپ کو جا کر کسی اور جاسوس نے خبر دی کہ آج تمہارا بیٹا پھر وہاں ملا ہے۔ باپ نے زنجیروں میں باندھ دیا، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی بیڑیاں باندھ کر گھر میں قید کر دیا، آج کے بعد تو گھر سے بھی نہیں نکلے گا۔ لوگوں یہ بھی کر کے دیکھ لو، زنجیریں باندھ کر کے گھر کے اندر قید کیا، ہوا کیا؟ یہ نوجوان بچہ بیمار پڑ گیا، بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری پر بھی ماں باپ کو ترس نہیں آیا، بیمار ہوتے ہوتے مہینہ گزر گیا، اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ جسم پیلا پڑنے لگ گیا۔ اب ماں باپ کو ڈر لگنے لگا کہ یہ 20-25 سال کا جوان، اگر ہم اسے اسی قید تنہائی میں مار ڈالیں گے تو اچھا نہیں ہوگا، اکلوتا بیٹا ہے۔ زنجیریں کھول دیں، اب علاج کرانے پر آ گئے۔
حکیموں کو بلایا, طبیبوں کو بلایا. سارے حکیم آئے, طبیب آئے اور دوا کرتے کرتے عاجز آ گئے اور کہا اس کا مرض ہی کچھ اور ہے, ہماری پکڑ میں نہیں آتا, ہماری پکڑ میں یہ بیماری نہیں آتی, اس کا مرض ہی کچھ اور ہے. وہ مرض انہیں کیا پتا چلے گا, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں, وہ دوا کا ناز کیوں اٹھائے گا جس کو درد میں ہی مزہ آتا ہو. حکیموں نے, طبیبوں نے کہا یہ لا علاج ہے. چند دنوں کے بعد پھر علاج کے لیے ایک بڑے حکیم کو بلایا گیا. اس نے کہا تمہارا بیٹا 1 دن یا 2 دن کا مہمان ہے, مر جائے گا. یہ تمہارا لڑکا اب لا علاج ہو چکا ہے, 1-2 دن کا, اسے جو کھانا ہے کھلا دو, جو پینا ہے پلا دو, لا اب علاج. یہ زیادہ دن تک نہیں ٹھہر سکتا. یہ کہہ کر حکیم رخصت ہوا. اب ماں کا کلیجہ دہل گیا, میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا جا رہا ہے. باپ کو بھی اب تھوڑا ترس آیا اور آئے بیٹے سے کہا بیٹا ہمارے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی تیرے معاملے میں, ہمیں معاف کر دے, چھوڑ دے پرانی باتیں, سب اچھے سے جیتے ہیں. اب بتا تو کیا کھانا چاہتا ہے, کیا پینا چاہتا ہے, تیرا علاج کر کر کے تھک گئے. وہ نوجوان کہتا ابا جان اگر مجھ پر رحم کرنا چاہتے ہو تو ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لایا ہوا نہیں ہے, ایمان لایا ہوا نہیں ہے. ماں باپ سے کہتا ہے ایک بار محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں, اگر مجھے دیکھنے کی اجازت مل جائے تو پھر میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا. ماں کا کلیجہ پسیج گیا, کہا اس درد کے عالم میں, اس بیماری کے عالم میں بھی میرا بچہ اگر کسی کو پوچھ رہا ہے تو آمینہ کے لال کو پوچھ رہا ہے. شوہر سے کہا جاؤ ایک بار ان کو خبر کر دو ہمارے گھر میں آگ لگی ہے, ہمارا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, ہمیں اس طرح داغ مفارقت دے جا رہا ہے, ایک بار آپ اپنا چہرہ دکھا دیجئے. باپ آیا, یہودی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بھی رکھتا تھا, نفرت بھی, دوری بھی رکھتا. مسجد میں آنا پڑا. میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے, یہ صبح کا وقت ہے, فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا میرا بیٹا فلاں فلاں اور ایسا آپ کی دیوانگی میں مبتلا ہے کہ ہم نے اسے گھر میں قید تنہائی میں رکھا تو بیمار ہو گیا, اب مرنے کے قریب آیا, ہم اسے پوچھتے ہیں کچھ چاہیے تو بس وہ چاہتا ہے کہ ایک بار آپ کو دیکھ لے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اسی انتظار میں تو میں بھی بیٹھا تھا, اسی انتظار میں تو میں بھی تھا. چلو اے میرے صحابہ, ہمارے ایک عاشق نے ہمیں یاد کیا ہے. وہ لمحہ کیسا ہوگا جب مدینے کا تاجدار اپنے عاشقوں کا دل رکھنے کے لیے اپنے گھر آتا ہو. اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے آقا آئے, تشریف لائے. گھر کے اندر جیسی آتے ہیں, وہ بستر پر پڑا ہوا نوجوان جسم پیلا پڑ چکا ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کی ہچکیاں لے رہا ہے. جیسے ہی میرے آقا گھر میں قدم رکھتے ہیں, بستر کے قریب جاتے ہیں, دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا, جسم میں توانائی آ گئی, جسم کے اندر حرارت اور گرمی پیدا ہو گئی اور اپنے بستر پر طاقت دے کر کے اٹھنے لگا. میرے آقا نے اپنا ہاتھ سرانے کے پاس رکھ کر اور سہارا دے کر اٹھایا, اور جب وہ اٹھا تو چہرہ سامنے چہرے سے مل گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہانہ مل گیا اور جنت میں جانے کا ٹھکانہ مل گیا. اب اس نوجوان سے میرے آقا نے صرف اتنا کہا, پڑھو, اب کس بات کا انتظار کرتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نوجوان نے کہا بس آپ کو دیکھ کر ہی پڑھنا چاہتا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دست بستہ جس طرح سے بھی اپنی کیفیت تھی, کلمہ طیبہ پڑھا, مشربہ اسلام ہوا. میرے آقا ابھی گھر سے رخصت بھی نہیں ہوئے تھے کہ جسم سے روح نکل گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے روح جسم سے نکل گئی. میں یہ بات کہتا ہوں, کان کھول کر سن لو اے میرے بچوں, ان کا مقام کیا تھا, پوری زندگی ان کی کیسی گزری. وہ صحابیت کا مقام پا گئے. فجر کے بعد وقت میں بتا رہا ہوں, میرے آقا گئے, ایمان لائے, ظہر کا ٹائم بھی نہیں آیا, پوری ایمانی زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا, زکوٰۃ دینے کا بھی وقت نہیں ملا, حج کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, تسبیح پڑھنے کا بھی موقع نہ ملا. بس ادھر ایمان لائے اور ادھر رخصت ہو گئے.
یہ اتنے چند لمحات میں اس نوجوان کی زندگی، وقت کا غوث ابدال اقطاب بھی ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابی کے مقام کو کوئی غوث بھی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس صحابی کو ان چند لمحوں میں اگر کوئی چیز اوج ثریا پر پہنچاتی ہے تو نمازیں، تسبیح، ذکر و اذکار نہیں، بلکہ چہرے رسول کو ایک بار دیکھنا انہیں آسمان کی بلندی پر پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنتی ہوئے ہوں گے مطلب جبکہ یہودی تھے۔ لبیک بتاؤ، لبیک اسلام یا قبول رسول کیا، اللہ، اچھا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، یہ بات اب توجہ سے سنو، ایک نوجوان کو چند لمحوں کے لیے اگر میرے مصطفیٰ کا دیدار مل جائے، وہ پورے زمانے کے غوث، ابدال، اقطاب، نجبہ، شرفا سے بھی بڑھ جاتا ہے، بہت بلند مقام پا جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنا ہے آپ نے؟ آپ سے پوچھا گیا تھا صحابہ کا مقام بڑا ہے یا غوث کا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ جو رسول اللہ کے صحابی جہاد میں جاتے، جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جاتے، ان گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، اس دھول تک بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ دیدار رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی لیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزو۔ میں اسی بات کو گنگناتا ہوں، میرا تو سب، میری بہار آپ ہی سے تو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، واہ واہ واہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، آپ سے ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے، بے شک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، واہ واہ، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب واہ تک کہ واہ۔ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اے نوجوانوں، بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، اب سبحان میں آپ کو میرا آخری میسج دے جاتا ہوں، جب حضور کے دیدار میں اتنی بڑی تاثیر ہے کہ مقامات کو آن کے آن میں بہت بلندی تک لے جا سکتی ہے، اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس کائنات میں، اس بھری دنیا میں اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو کیا ہمیں یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی آمنہ کے لال کو دیکھیں گے؟ انشاءاللہ ضرور کیا کرنا یہ تمنا ہر مومن کی نہیں ہونی چاہیے؟ ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، اگر سچے دل سے تمہاری تمنا ہے تو کیوں بارگاہ مصطفیٰ میں یہ نہیں کہتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، ہائے ہائے ہائے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے۔ واہ اور واہ، جس دن تم یہ تیاری کر لے جاؤ کہ میرے آقا آنے والے ہیں، سچ کہتا ہوں تمہاری آنکھیں بے حیائی سے بچ جائیں گی۔ واہ، رات کی تنہائی میں جو گندی تصویریں یا گندی فلمیں تمہارا ایمان تباہ کر رہی ہیں، آج صرف اس تصور سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں اپنی آنکھوں کو اگر آج سے بچا کر رکھوں گا تو صرف اس لیے کہ مجھے مکین گنبد خضرا کو دیکھنا ہے، میرے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ کیوں نہ کر سکتے ہو؟ کیا یہ محال بات ہے؟ یہ ناممکن بات ہے؟ مفتی اعظم ہند دعا کرتے تھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کوٹا کے غیور نوجوانوں، اے یہاں پر رہنے والے سنی صحیح العقیدہ نوجوانوں، آج کے دن سے یہ طے کر لو، یہ ساری عیاشیاں جو میرے مصطفیٰ سے مجھے دور کرتی ہیں، یہ وہ دنیاوی لطف انگیزیاں جو مجھے میرے نبی کی محبت سے دور کرتی ہیں، میں سب کو ٹکرا دوں گا۔ آپ کو جنگ بدر کا وہ ایک بچے کا واقعہ بتا دوں۔ حضرت معاذ 13 سال کی عمر ہے، جس نے ابو جہل کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ابو جہل کو مارنے والوں کی تاریخ یاد رکھنا، نہ بہت بڑے بڑے پہلوان نہیں، 2 چھوٹے بچوں نے مارا تھا۔ اللہ کی مصلحت، اس معاذ کے ابو جہل کندھے پر ایک کافر نے تلوار چلا دی، کندھا کٹ گیا،
اور بغل سے چمڑی لٹک رہی تھی, پورا ہاتھ نہیں, بغل سے چمڑی لٹک رہی ہے. لیکن اس 13 سالہ بچے کی ایمانی قوت کو تو دیکھو, وہ اس میدان میں اپنے ہاتھ میں دوسرے تلوار لے کر پھر میدان میں آ گیا. اور جب بار بار یہ ہاتھ لٹک رہا تھا تو اس ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کے کھینچ کے نکال دیا اور کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے رب کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کرتا ہو, اللہ اکبر, جو میرے مصطفیٰ کی وفاداری میں خلل پیدا کرتا, مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. اے نوجوانوں, کیا تم آج یہ عہد نہیں کر سکتے کہ مجھے ان گانوں کی ضرورت نہیں جو میرے مصطفیٰ سے مجھے دور کرتے ہو, مجھے آج ان عیاشیوں کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے نبی کے قدموں سے دور کرتے ہو, کہ میں تو آج سے یہ عہد کر کے جاؤں گا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ علی, کہتے کہتے ہمارا دن, ہماری شب, ہماری رات, ہماری شامیں اس طرح سے گزرے آج سے. اس لیے میں کہتا ہوں ساری برائیاں, ساری عیاشیاں اس تصور کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں. آج یا کل ہمیں بھی مرنا ہے, تم بھی مرو گے, ہم بھی مریں گے, جائیں گے قبرستان میں. ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں, کل بھی موت آ سکتی ہے, پرسوں بھی. بلکہ یہاں بیٹھا ہوا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کی شام ہم کو دیکھنا نصیب ہوگی. ملک الموت ہمیشہ ہمارے پیچھے ہے, کسی بھی وقت روح نکل جائے گی. دنیا میں حاصل کیا کیا؟ دنیا میں جوانی اللہ نے دی, طاقت دی, مال دیا, کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل ہوا؟ اور جانے کے وقت اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو مایوس جاؤ گے, تمہارے چہروں پر, لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہوگی. اس لیے جب تک جوانی ہے اس تمنا کے ساتھ جیو کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, حضور کو دیکھنے کی تمنا لے کر جیو, انشاءاللہ ہر بے حیائی سے پاک رہو گے. اس لیے کہ ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس حسن کو ایک بار جو دیکھ لیتا ہے دنیا کا سارا حسن اس کی آنکھوں میں پھیکا ہوتا ہے, بے شک, سارا حسن ہیچ ہے. پھر کوئی مجنون لیلا کے پیچھے نہیں بھاگے گا, کوئی محبوب محبوبہ کے چکر میں نہیں پڑے گا. جس نے میرے آقا کے حسن کو دیکھا تو پھر وہ گنگنائے گا, مکھ چند بدر شاشانی یہ, چمکے لٹھ نورانی یہ, کالی زلفت آنکھ مستانی یہ, مخمور اکھیں مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں, جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اٹھے کتی جا اڑیا. اس حسن کو اگر بریلی کے امام سے سننا ہے تو سنو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. میری تقریر ختم, اور میں سمجھتا ہوں میری تقریر کے بعد یہاں بیٹھا ہوا ہر بچہ اور ہر جوان اپنے دل میں اگر اتنا محسوس کر لیتا ہے تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے. اتنی بات محسوس کر لے کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی تو ہاتھ نہیں, پیر نہیں, اس نام مصطفیٰ پر اپنی گردن دینے کو بھی تیار ہیں. انشاءاللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ علیہ وسلم. تمہارے ان جذبات کو اللہ سلامت رکھے, آمین. تمہاری اس ایمانی قوت کو اللہ سلامت رکھے. آمین. اور اس بات کو خاتمہ کرتا ہوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں. اٹھو نوجوانوں قوت عشق سے, ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. مطلب ہرن بھی اپنے اکیلے نہیں آئی, ساتھ میں بچوں کو بھی لے کر آئی ہے. دیکھو حضور کا رتبہ, کرشمہ. جوز بچے نے جیسے دیکھا اسلام قبول کر لیا اور ختم. مطلب پوری لائف میں کچھ نہ, ایک نماز نہ زکوٰۃ نہ فطرہ, کچھ بھی نہیں, بس حضور کو دیکھا چلا گیا, اور تبھی اسلام قبول کیا. یہ مفتی سلمان اظہری صاحب یہ جو بول رہے تھے نا بیچ میں, یہ گستاخ رسول, یہ ان ان بختوں کے لیے بول رہے تھے. جیسے یہ گری مہاراج ہو گیا آپ کا,
और ये यति नंद ऐसे कुछ, नूपुर शर्मा, ये सब गुस्ताख रसूल ये भौंकते हैं ना कुत्ते, तो उनके लिए बोल रहे थे। और जबकि देखो ये इतना उल्टा, इतना सब कुछ बोल देते हैं गुस्ताख रसूल, और जबकि ये हमारे सलमान अजहरी साहब जो हैं ये फ़िलहाल अभी जेल में बंद हैं गुजरात की। इन्होंने सिर्फ कितना बोला था, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं। इसराइल में जो लड़ाई चल रही है ना पैलेस्टाइन और इसकी इसराइल की, तो यही बोला अभी तुम्हारा टाइम है, हमारा भी टाइम आएगा। ऐसा कोई बस इतना ही कुछ बोला था इन्होंने, ऐसा ही कुछ। तो उस पर ना इनको गिरफ्तार कर लिया और 1 साल होने वाला है, अभी भी जेल में है ये गुजरात की, सिर्फ इतना बोलने पर। बताओ, एक शेर बोल रहा था वो भी इजराइलियों के लिए, उस पर इनको गिरफ्तार कर लिया। जबकि ये गुस्ताख रसूल, ये अंधभक्त इतना उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कमीन, उनको कुछ भी नहीं, उनको ऐसी खुला छोड़ रखा है। ये है मोदी गवर्नमेंट एकदम। उनको 1 साल होने वाला, बस अल्लाह करे जल्दी उनकी जमानत हो जाए। सिर्फ एक शेर बोलने पर इतना वो, और ये अंधभक्त इतना कुछ कर देते हैं। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।